बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आबिद फाइनेंशियल्स। मैं हूं आबिद हुसैन मलिक। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली, हाउ टू ऐड न्यू आइटम्स विया मैनुअल वे और इन इंपोर्ट वे। आज हम कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ थोड़ा सा आपको बता दें आज का हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इन्वेंट्री की लिमिटेशन, ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और इन्वेंट्री फंक्शन है हमारे क्विक बुक्स में, ये फुल फ्लेज फीचर्स नहीं देता, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और इनको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये है कि ये जो इन्वेंट्री फंक्शन है ये प्लस और एडवांस सब्सक्रिप्शन में ही मिलता है, बाकी जो बेसिक हैं एसेंशियल्स और बेसिक उसमें नहीं मिलता। और सिर्फ ये फाइफो वैल्यूएशन मेथड को सपोर्ट करता है, लाइफो और एवरेज कॉस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा आप इन्वेंट्री वगैरह ट्रैक नहीं कर सकते, कोई सेल ऑर्डर इसमें नहीं बनता प्रॉपर। और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं जिनके डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, उनको भी ये सपोर्ट नहीं करता। ये सिंपल इन्वेंट्री जो आती है लाइक ए ट्रेडिंग बिजनेस, हम परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं, उनमें कोई फर्दर मॉडिफिकेशन और ऐड इन वैल्यू नहीं होती, ये जस्ट उनको सपोर्ट करता है। दूसरा, इसके ऊपर कोई बार कोड आइडेंटिफिकेशन भी हम नहीं कर सकते। और इसके अलावा वन लोकेशन, जो बुक इन्वेंट्री की वन लोकेशन को ही सपोर्ट करेगा। अगर मल्टीपल लोकेशंस हैं तो इसको हम प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जैसे बिन कार्ड वगैरह यूज़ होता है जिसमें हमारी डेट होती है, एक्सपायरी डेट, सीरियल नंबर, लॉट नंबर, वो भी सारी डिटेल ये प्रोवाइड नहीं करता। इसके अलावा हम वन बाय वन इन्वेंट्री की पिक्चर भी अपलोड नहीं कर सकते। थोड़ी सी कैटेगरीज़ हों तो उनको तो हम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल हज़ारों किस्म में आइटम्स हैं तो उनकी हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन विद पिक्चर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज़ कब होती है और डिक्रीज़ कब होती है, तो ये कुछ केसेस हम देख लेते हैं। इन्वेंट्री इंक्रीज़ कब होगी? जब हम परचेजेस करेंगे, मतलब परचेजेस भी किस वे से हो सकती है। हम बिल क्रिएट करेंगे, चेक क्रिएट करेंगे, मतलब डायरेक्ट चेक क्रिएट करेंगे, बिल नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस उसे हम कैटेगराइज कर रहे होंगे, या क्रेडिट मेमो होगा, उससे इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो जाएगी। रीफ़ंड रिसीट है, रीफ़ंड रिसीट मींस हमने सेल की और वो सेल वापस हो गई तो वो रीफ़ंड रिसीट है। इसके अलावा हम कोई पॉजिटिव इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करते हैं तो इससे भी इन्वेंट्री में इंक्रीज़ आएगा, इन्वेंट्री डेबिट होगी। डिक्रीज़ कैसे होगा उसके हम थोड़े से अपोजिट चीज़ें देख लेते हैं कि जब भी हम सेल करेंगे, इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो इन्वेंट्री डिक्रीज़ होगी। सेल रिसीट में फ़र्क ये है कि जस्ट जब आप डायरेक्ट सेल जो है ना कर दें और उसके आपकी डायरेक्ट ही पेमेंट आ जाए तो सेल रिसीट होती है, मतलब इनवाइस क्रिएट नहीं होती है उसकी, या प्रॉपर वे जो है ना वो यूज़ नहीं होता, एस्टीमेट इनवाइस वो वाला प्रॉपर अगर वे यूज़ नहीं होता तो सेल रिसीट होती है। फिर वेंडर क्रेडिट होता है। वेंडर क्रेडिट मीन्स जब आप कोई इन्वेंट्री वापस अपने वेंडर को भेज दें, या कोई चीज़ें ख़राब हो जाएं, या कोई चीज़ें थेफ्ट हो जाएं, या कोई भी हो, कोई क्लेम आ जाए तो उससे वेंडर क्रेडिट क्रिएट करते हैं तो उससे भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो बाकी अगर हम नेगेटिव इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करेंगे तो उससे भी डिक्रीज़ हो जाती है। और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इन्वेंट्री को हिट ही नहीं करती, उन पे नॉन इफ़ेक्ट होता है, जिसे हम नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसमें एस्टीमेट होता है, जिसे पाकिस्तान में कोटेशन कहते हैं। परचेज़ ऑर्डर होता है, और कस्टमर पेमेंट्स और बैंक डिपॉजिट्स, बिल पेमेंट्स, ट्रांसफ़र्स, जर्नल एंट्रीज़, इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता हमारी इन्वेंट्री पे। अब हम कुछ चीज़ें जो है ना एडवांस में देखते हैं। चलते हैं क्विक बुक्स की तरफ। ये है हमारा क्विक बुक्स का इंटरफेस, और इसमें हम कुछ चीज़ें डिटेल में और डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विस की विंडो में जाएंगे, उसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो हम आज इधर से सेल सेंटर से जाते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
دوسرا طریقہ تھا کہ یہ گیئر آئکن پہ جا کے یہ لسٹ کے نیچے پروڈکٹ اینڈ سروس ہے تو پھر بھی اسی مینیو سے آ جائیں گے. تو یہ طریقے تھے. اچھا یہ آلریڈی بائی ڈیفالٹ انہوں نے اس میں کیٹیگریز ڈالی ہوئی ہیں، تو ہم ایسے کرتے ہیں ان کو جو ہے کسی کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، اور کسی کو فردر جو ہے نا کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایکسپیرینس ہو جائے. اب جیسے یہ پیسٹ کنٹرول ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ریفنڈ اینڈ الاؤنسز ہے، اسے ہم اس کیٹیگری کو ڈیلیٹ ہی کر دیتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. اب فردر ہم جاتے ہیں، جیسے انہوں نے ایک ڈیزائن کی کیٹیگری کی ہے، بنائی ہوئی ہے، فاؤنٹینس کی ہے، لینڈسکیپنگ کی ہے، یہ اسپرنکلز ہیں، پیسٹ کنٹرولز ہے، ٹریمنگ ہے. اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ون بائی ون تو ابھی ہم نے دیکھ دیا. یہ دیکھیں ڈیزائن کو ایڈٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم کیا کیا ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈیزائن ہے، یہ ہماری ایک کیٹیگری ہے، یہ ڈیزائن کے انڈر ہی ہے. اسے ان کی ہم کیٹیگری چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ مین کیٹیگریز ہیں، ڈیزائن، پھر اس کے انڈر ہے فاؤنٹینس، لینڈسکیپنگ، اس کے انڈر ہے اسپرنکلس، پھر پیسٹ کنٹرولز. ہم اسے بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں. لیکن چلیں یہ بھی ہو گیا. اب ہم مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ، جیسے فار ایگزامپل لینڈسکیپنگ یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے انڈر اب یہ دیکھیں گارڈننگ اور انسٹالیشن، مینٹیننس اینڈ ریپیئر، سوڈ، سوئل، اس میں پروڈکٹ بھی ہیں اور سروسز بھی ہیں. ہم اب ایسے کرتے ہیں، اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سروسز اور پروڈکٹ یہ دو کیٹیگریز بناتے ہیں اور اس کے انڈر یہ چیزیں باقی لے کے آتے ہیں تاکہ ہمیں ایکسپیرینس ہو. اب ہم جائیں گے یہ مینیج کیٹیگریز میں، اس میں اب ہم نیو ایڈ کریں گے پروڈکٹ. میں کہتا ہوں پروڈکٹ ایڈ کرنا، سب کیٹیگری ہوگی لینڈسکیپنگ کی. اوکے جی، یہ ہو گیا. اب نیو کیٹیگری اور میں ایڈ کرتا ہوں سروسز، بلکہ میں کہتا ہوں لینڈسکیپ سروسز. اس کو میں اسی کے انڈر ہی لینڈسکیپنگ کے انڈر ہی کر دیتا ہوں. ابھی ہم نے پروڈکٹ کی تھی، اسے ہم پھر ایڈٹ کر لیتے ہیں، لینڈسکیپ پروڈکٹ کہتے ہیں. اب یہ دو کیٹیگریز ہم نے اس کے انڈر کریٹ کر دی. اب ہم ان کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیک جائیں گے اور یہ لینڈسکیپ، یہ گارڈننگ ہے، میں اسے ایڈٹ کرتا ہوں، اسے میں لے کے آتا ہوں پروڈکٹ کے انڈر. مینٹیننس اینڈ ریپیئرز ہے، اسے میں لے کے آتا ہوں سروسز کے انڈر. فردر ہے جی سوڈ اینڈ سوئل، یہ آ جائیں گی پروڈکٹ میں. پروڈکٹ اینڈ فردر ہے سوئل. یہ دیکھ لیا آپ نے کہ ہم نے ان کو کیسے مینیج کیا. یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے، اسے ہم تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ لو اسٹاک میں 2 آئٹمز ہیں اور آؤٹ آف اسٹاک 0 آئٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے لو اسٹاک کا کہ ہمارا جو اسٹاک ہے وہ ری آرڈر پوائنٹ سے کم پڑا ہے. اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ ایرو ہے تو یہ ہمیں پروڈکٹس ہمیں بتا دے گا کہ یہ پروڈکٹس ہیں، ان کی کوانٹٹی آن ہینڈ کم ہے ری آرڈر لیول سے. یہ دیکھیں یہ 20 آن ہینڈ ہے جی، 30 ہمارا ری آرڈر لیول ہے تو ادھر وہ شو کر رہا ہے. اس کے 4 آئٹم پڑے ہیں اور 5 ری آرڈر لیول ہے تو یہ ہمیں لو اسٹاک میں بتائے گا. اب فار ایگزامپل ری آرڈر پوائنٹ ہم اس کا کر دیتے ہیں 2 تو یہ اس سے نکل جائے گا. یہ دیکھیں اب 1 ہو گیا.
اب وہ اس کیٹیگری میں لے کے نہیں آ رہا۔ اب فار ایگزامپل جس کا ری آرڈر پوائنٹ جیسے یہ ہے، ری آرڈر پوائنٹ اس کا 30 ہے، لیکن اس کا کوانٹٹی آن ہینڈ 0 ہوتی تو وہ پھر وہ بتاتا کہ یہ آؤٹ آف سٹاک ہو چکا ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم اپنی انوینٹری کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ آئٹمز ہوتی ہیں جس سے انوینٹری انکریز ہوتی ہے اور کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس سے انوینٹری ڈکریز ہوتی ہے۔ تو ان میں ایک یہ ہے کہ ہم انوینٹری کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوانٹٹی کو۔ اس میں بھی دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوں گے وہ ہم اس کی اوپننگ ویلیو میں کر رہے ہوں گے، اور دوسرا وے یہ ہوگا کہ ہماری کوئی انوینٹری ڈیمیج ہو جاتی ہے یا ریٹرن کر دیتے ہیں، تو اس کیس میں ہماری جو انوینٹری ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اپ ورڈ یا ڈاؤن ورڈ ہوگی۔ اب ہم پہلی جو ہے نا ایگزامپل یہ لیتے ہیں۔ اب جیسے یہ ایگزامپل پڑھی ہے، اس میں ہم اس کی جو ایڈجسٹ کرتے ہیں، کوانٹٹی ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں وہ بتا رہا ہے آن ہینڈ 20 ہیں، لیکن جب ہم نے فزیکل ویریفیکیشن کی تو تب ہمارے پاس 15 پڑی تھی۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ ڈاؤن ورڈ مائنس میں ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو اسے ہم سیف اینڈ کلوز کریں گے تو یہ ایکچوئل جو آن ہینڈ ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ اب ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں، سیکنڈ والا ہے، اس کی 4 کوانٹٹی آن ہینڈ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اب کچھ ریٹرنز ہو گئی ہیں چیزیں، تو اسے ہم ایڈٹ کریں گے تو اس کی ہم اپ ورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4 ہے تو اس کو ہم 6 کر دیتے ہیں، نیو کوانٹٹی ہماری 6 ہے، تو اب اس سے کیا ہوگا، پازیٹیو کوانٹٹی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، اسے سیو اینڈ کلوز کر دیا۔ تو یہ تو ہو گیا ون وے۔ سیکنڈ وے یہ ہے کہ ہم اس کی جو اوپننگ ویلیو ہے اس کو ہی ایڈجسٹ کر دیں۔ اب میں ایگزامپل چلیں انہی کی لے لیتا ہوں، اسی میں یہ ڈراپ ڈاؤن سلیکٹ کریں گے، ایڈجسٹ سٹارٹنگ ویلیو، اس کو جب ہم کریں گے کلک تو وہ کیا کہتا ہے جی، ایک الرٹ جاری کر رہا ہے، اس کو پڑھ لیا ہم نے۔ اب ہم اسے ٹرائی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انیشیل کوانٹٹی آن ہینڈ 16 ہے، انیشیل کاسٹ 10 ہے، تو میں اسے کرتا ہوں کہ ہماری انیشیل کوانٹٹی آن ہینڈ 16 نہیں 20 تھی، اور ایڈجسٹمنٹ ڈیٹ میں کہتا ہوں جی فرسٹ ہی کر لیتا ہوں، اسے اب میں سیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، موڈیفائی کر دیں۔ ٹرانزیکشن یو آر ٹرائنگ ٹو ایڈٹ ہیز بین ڈیلیٹڈ، یہ ایک ٹرانزیکشن ڈیلیٹ ہو چکی ہے سسٹم میں، ورنہ اسی وے سے ہی وہ ایڈجسٹ کر دیتا ہے۔ اوکے، اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ ایسٹیمیٹ کیسے بناتے ہیں۔ ایسٹیمیٹ، اب یہ سائیکل کیسے ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ ایک ہوتا ہے سیلر اور ایک ہوتا ہے بائر۔ بائر کو جب بھی کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ایک کاغذ لکھتا ہے جسے ہم ریکوزیشن کہتے ہیں، ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسے مجھے ABCD یہ آئٹمس جو ہے نا اتنی کوانٹٹی چاہیے، تو وہ ریکوزیشن سینڈ کرتا ہے سیلرز کو۔ اب سیلر کے پاس آتی ہے وہ کوانٹٹیز ساری جو مینشن ہوتی ہیں وہ اس کا ریٹ لگاتا ہے، اس کی ویلیو بتاتا ہے، اس میں ٹیکس، اس میں باقی چیزیں ایڈ کر کے ان کو ایک پیپر تیار کرتا ہے، جسے پاکستان انڈیا میں تو کوٹیشن کہتے ہیں، اور کوئک بکس کی لینگویج میں اسے ایسٹیمیٹ کہتے ہیں۔ تو وہ پریپیئر کرتا ہے اور سینڈ کر دیتا ہے بائر کو۔ اب بائر جب وہ ریٹس وغیرہ دیکھتا ہے، ان کی مینجمنٹ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے، تو وہ اس سے PO جنریٹ کر دیتے ہیں۔ اب PO جنریٹ کرتے ہیں، PO وہ سینڈ کر دیتا ہے سیلر کے پاس۔ اب سیلر وہ چیزیں پیک کرے گا اور ڈیلیور کر دے گا، تو اس کے بعد وہ کرے گا کیا، انوائس جنریٹ کرے گا اس ایسٹیمیٹ سے، انوائس جنریٹ کر کے اسے وینڈر کو بھیج دے گا، تو وینڈر اس کی پیمنٹ کر دے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کا نا۔ اب ہم فار ایگزامپل یہ کرتے ہیں کہ ایک آیا ہمارے پاس ABC وینڈر، وہ ریکوائر کرتا ہے کہ مجھے یہ ABCD چیزیں چاہیے، تو اب ہم کیا کریں گے، ایسٹیمیٹ جنریٹ کریں گے۔ ایسٹیمیٹ کیسے کریٹ کریں گے، نیو پہ جائیں گے آپ، کسٹمرز کے نیچے ایسٹیمیٹ، یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں
کیونکہ ابھی ہم نے سیل سینٹر نہیں پڑھا، ایکسپینس سینٹر نہیں پڑھا، لیکن کیونکہ اس کے ریلیونٹ ہیں اور پورا آپ کو پروسیس سمجھ آ جائے گا، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہم ایڈوانس لیول کی کر رہے ہیں ابھی۔ اب ہم اس کسٹمر کا نام لکھتے ہیں جی ABC، نیا کسٹمر ایڈ کر دیں گے، سیو کرتے ہیں، ABCD کر دیتے ہیں، اوکے جی۔ اب فار ایگزامپل جو ہے ہم کہتے ہیں جی فاؤنٹین جو ہے نا راک، ایک پمپ ہے جی، دوسرا ہے جی ہمارے پاس آئٹم پڑی ہے یہ، تو وہ کہتا ہے مجھے چاہیے یہ آئٹمس۔ اب ادھر آئیں گے نا کوانٹٹی میں، ادھر وہ ہمیں شو کر دیتا ہے، وہ دیکھیں بھائی کہتا ہے جی کوانٹٹی آن ہینڈ اس آئٹم کی 20 پڑی ہے ہمارے پاس، اور ری آرڈر لیول ہمارا ہے 30 کا، آلریڈی ہمارے تھریش ہولڈ سے 10 جو آئٹمس ہیں وہ شارٹ ہیں۔ ادھر آئیں گے، ادھر بتا رہا ہے کہ کوانٹٹی آن ہینڈ تو ہمارے پاس 4 ہیں، ری آرڈر پوائنٹ اس کا 2 ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے تھریش ہولڈ نہیں کراس کر رہا، تو اسے ہم فار ایگزامپل میں آئٹم سلیکٹ کرتا ہوں اور ہمارے پاس ہیں جی یہ اسپرنکل ہیڈ اور اسپرنکل، اس میں کوانٹٹی زیادہ ہے تو ہم ساری چیزیں ٹرائی کر رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے میں یہ سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اب وہ بتائے گا ہمیں کہ کوانٹٹی آن ہینڈ اس کی 50 پڑی ہے، ری آرڈر لیول 20 ہے، اس کی کوانٹٹی آن ہینڈ 30 ہے، اور کوانٹٹی ٹھیک ہے، اس کا ری آرڈر لیول وہ نہیں بتا رہا، اس کا ڈیفائن نہیں ہوگا۔ اب اس کی 50 پڑی ہے اور اس کی 30 پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایسے کرتے ہیں، اس کی ہم 30 کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے 30 یہ چاہیے، اور فار ایگزامپل 40 یہ چاہیے، ہمارے پاس اون ہینڈ 30 پڑے ہیں، ہم دونوں کی 50 کر لیتے ہیں، کوئی نہیں، اوکے۔ ریٹ اس کے ڈیفائنڈ ہے، ہم اسے چینج بھی کر سکتے ہیں، اس کا 1.5 کر سکتے ہیں، اس کا ہم 3.5 کر سکتے ہیں، کچھ بھی، تو اسے ہم سیو کر دیں گے۔ اچھا آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو ایسٹیمیٹ ہے اور پرچیز آرڈر ہے، یہ دونوں نان پوسٹنگ انٹریز ہیں، نان پوسٹنگ ٹرانزیکشن ہے، ان کا ہمارے انوینٹری پہ کوئی افیکٹ نہیں آتا۔ یہ ابھی 50 ایڈ کیے ہیں، اس کا افیکٹ نہیں آیا ہوگا، وہ آلریڈی 50 تھی، تو اب دوبارہ ہم چیک کر لیتے ہیں ادھر کتنا کیا افیکٹ آیا کہ نہیں۔ یہ اب ہم جائیں گے اپنی انوینٹری پہ، 50 تھا اور یہ اینڈ پہ پڑی، یہ دیکھیں کوانٹٹی آن ہینڈ 50 تھا اور اس کا 30 تھا۔ اب ہم نے ایسٹیمیٹ کریٹ کر دیا، تو ایسٹیمیٹ کریٹ کرنے سے اگر یہ پوسٹنگ ٹرانزیکشن ہوتی تو یہ ان کا افیکٹ آتا، تو یہ انوینٹری کم ہو جاتی، لیکن نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو پرچیز آرڈر ہوتا ہے وہ بھی جب ہم جنریٹ کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ انوینٹری پہ نہیں آتا، کیونکہ یہ نان پوسٹنگ ٹرانزیکشن ہے، یہ جسٹ ہماری اس اکاؤنٹنگ سائیکل سے باہر کی چیزیں ہیں۔ تو ہم نے یہ ایسٹیمیٹ جنریٹ کر دیا، اب ہم کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے اس کی بھی 50 کی اس کی ڈیمانڈ تھی، ہمارے پاس تو 30 ہیں، لیکن ہمیں یہ اب پرچیز کرنی پڑے گی وینڈر سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اسی ایسٹیمیٹ سے پرچیز آرڈر بنائیں گے، ہم نئے سے نہیں بناتے، اسی کی انفارمیشن یوز کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ لیفٹ سائڈ پہ کلاک کا آئیکن ہوتا ہے، کلاک مینز ہسٹری وہ بتاتا ہے، ہسٹری مینز ریسنٹ جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو لیٹسٹ والی ABCD وینڈر کے نام پہ ہم نے یہ ایسٹیمیٹ کریٹ کیا تھا، اسے ہم اوپن کرتے ہیں، اور اب اسی ایسٹیمیٹ سے ہم 2 چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک، جب ہمارے پاس چیزیں شارٹیج ہیں تو ہم اس کا پرچیز آرڈر بھی بنا سکتے ہیں ادھر سے، اور اگر ہمارے پاس چیزیں پوری ہیں تو ہم اس سے ڈائریکٹ انوائس بنائیں گے۔ تو اب ہم دونوں چیزیں اس سے 1 بائی 1 کریں گے، یہ ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کریں گے، کاپی ٹو پرچیز آرڈر، اسی سے ہی ہم پرچیز آرڈر بنا کے اپنے وینڈر سے چیزیں منگوا لیں گے۔ اب 50 تھیں، اب میں فار ایگزامپل کہتا ہوں کہ مجھے 50 نہیں، مجھے آپ 100 کر دو، اس کی 50 ہیں، چلو اس کی آپ مجھے جو ہے نا اس کی بھی 100 کر دو، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، کوئی بھی کر سکتے ہیں۔
اب اس کی جو ہے نا ریٹ جو ہے نا 0.75 ہے، 2.5 ہے، تو اسے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں ہم، اسے نیگوشیٹ کریں، وہ ہماری شاید پرائس کم کر دے، یہ نیگوشیٹ کرنے سے وہ اس کی بھی پرائس ہماری کم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اب ہم نے کریٹ کر دی پرچیز آرڈر، اس کا کریٹ کر دیا 15 کو، اور اسے ہم نے سیو کر دیا۔ اب پرچیز آرڈر بھی کریٹ کریں گے، اس کا ایفیکٹ بھی بتاؤں گا کہ ہماری انوینٹری پہ ایفیکٹ نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں جی وینڈر بتائیں، ہم فرسٹ والا وینڈر ہی کر لیتے ہیں، سیو اینڈ کلوز۔ 100 دونوں کی ایڈ کی ہیں، تو ہماری پرچیز آرڈر جب ہوتا ہے تو اب اس کا انوینٹری پہ کیا ایفیکٹ آئے گا؟ کوئی نہیں آنے والا۔ یہ دیکھیں انوینٹری وہی ہے، 50 اور 30 وہی سیم ہے۔ اوکے ہو گیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ ایسٹیمیٹ اور پرچیز آرڈر دونوں انوینٹری پہ ایفیکٹ نہیں کرتے۔ اب ہم نیکسٹ جاتے ہیں جی، نیکسٹ ہم پروسیس یہ کرتے ہیں، جو ابھی پرچیز آرڈر جو ہم نے منگوایا ہے، جو ہم نے ابھی کریٹ کیا تھا، اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ فٹافٹ ہمیں انوینٹری بھیج دیں۔ اس نے کیا کیا، وہ پرچیز آرڈر جو تھا نا، یہ ادھر کلاک والے آئیکن پہ کلک کریں گے، یہ ہم نے جنریٹ کیا تھا 15 کو، تو اس سے ہم جنریٹ کریں گے اب بل۔ اس نے وہ فٹافٹ انوینٹری پیک کی اور ہمیں سینڈ کر دیں، اور کب اس نے بھیج دی، ہمیں 16 کو بھیج دی، جلدی جلدی بھیج دی، وہی ساری ڈیٹیل ہے جی۔ اب اسے کیا کریں گے، کاپی ٹو بل، اسے میں کر دیتا ہوں جی یس۔ اب یہی سارا ڈیٹا جو پرچیز آرڈر ہم نے جنریٹ کیا ہے اس سے جو ہے نا وہ بل بن گیا، وہ سیم ایز اٹ از آ گیا۔ اوکے جی، وہی ساری انفارمیشن اس نے اٹھا لی۔ میں کہتا ہوں بل کی ڈیٹ 15 ہے، میں 16 کر دیتا ہوں، ڈیو ڈیٹ بھی 16 کر دیتا ہوں، بل نمبر ہے جی 1 2 3 4 5 6۔ اوکے، اب اسے میں سیو کرتا ہوں۔ سیو اینڈ کلوز۔ اب ہم نے بل جنریٹ کر دیا، اس سے انوینٹری پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آیا، وہی دیکھیں 50 اور 30 یونٹس پڑے ہوئے ہیں۔ اوکے، یہ اب ہمارے پاس انوینٹری شارٹیج تھی، ہم نے وینڈر کو پی او بھیجا، اس سے اس نے ہمیں سامان بھیج دیا، تو اب پی او جنریٹ ہوا تھا نا، جب اس کا بل بنتا ہے نا، بل کریٹ ہونے سے ہماری انوینٹری میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں پی او کے بعد ہم نے بل جنریٹ کیا تھا، وہ اپڈیٹ ہو گیا، اب 100 تھا، تو یہ دیکھیں اس میں بھی 100 ایڈ ہو گیا اور اس میں بھی 100 ایڈ ہو گیا۔ اوکے ہو گیا، بل کریٹ ہو گیا، اس سے ہماری انوینٹری انکریز ہو گئی۔ اب ہم کیا کریں گے، وہ جو ایسٹیمیٹ ہم نے بنایا تھا، ایسٹیمیٹ ریسنٹ پہ جائیں گے۔ اب ہم جو ہمارے پاس آئٹمس آ گئی، اب ہم اپنے جو ہے کسٹمر کو یہ آئٹمس جو اس نے ریکوائر کی تھی وہ اسے بھیج دیں گے۔ اب اس ایسٹیمیٹ سے اب ہم کریٹ کریں گے انوائس، یہ ساری انفارمیشن اٹھا دے گا ساری۔ اس میں ہم کچھ چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل یہ چیزیں ہم نے بھیجی، ساتھ ہم نے کوئی شپنگ کاسٹ بھی ڈال دیتے ہیں، شپنگ کاسٹ ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے ایڈ کر دی، فار ایگزامپل 200 کچھ ہے، تو اس میں ایڈ لیس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ادھر لیفٹ سائڈ پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا ایک ایسٹیمیٹ نمبر وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 ایسٹیمیٹ کے آئٹمز آ رہے ہوں، یا ایک ایسٹیمیٹ جو انیشلی جنریٹ ہوا ہو اس کی ہاف بل بھی کر سکتے ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل ایسٹیمیٹ ہمارا تھا 50 کا، اب ہم جو اس کو سینڈ کر رہے ہیں اپنے کسٹمر کو 50 کی بجائے 2 انسٹالمنٹ میں کر رہے ہیں، میں 25 کر دیتا ہوں، یہ 25 ہو جائے گا، اس سے کوئی نہیں مسئلہ۔ اب اسے ہم سیو کر دیں گے، سیو اینڈ کلوز۔ اب اس سے 150 تھا اور 130 تھا، اب اس سے جو ہے ہماری انوینٹری چینج ہو جائے گی۔ اسے ریفریش کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
یہ دیکھیں 25 ادھر سے لیس ہو گئے اور 25 ادھر سے ہو گئے، تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا جو بلز ہے اور انوائس یہ تو پوسٹنگ آئٹمز ہیں، اس میں جو بھی کوانٹٹیز ہوں گی، ویلیوز ہوں گی، اس کا ایفیکٹ ہمارے فائنینشیلس پہ آئے گا، انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ آئٹمز پہ آئے گا۔ جو ہمارے ایسٹیمیٹ جسے کوٹیشن کہتے ہیں یا جو ہمارا پرچیز آرڈر ہے اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا، وہ جسٹ ہمارے انٹرنل ریکارڈ کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم یہ سینیریو بناتے ہیں کہ اب ہم فار ایگزامپل کہ انوائس جنریٹ ہی نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہی کسی کسٹمر کو سیل کر دیتے ہیں کیش فارم میں، تو اس کے لیے کیا ہوگا، اس سیل رسیٹ اسے کہتے ہیں، اس کے لیے سیل رسیٹ بنے گی۔ تو ہم یہ نیو پہ جائیں گے اور نیو پہ جا کے یہ سیل رسیٹ اسے کلک کریں گے۔ اس میں اب ہم فردر 20 آئٹم فار ایگزامپل بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کسٹمر ہے جی یہ والا، ہم نے سیل رسیٹ کب کی 17 جون کو، اوکے جی۔ اس میں اب آئٹم وہی سلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ انوینٹری کا ہمیں جو ہے نا پورا اسپرنکل ہیڈز ہیں جی اور اسپرنکل پائپس ہیں 2025، پھر ہم کر لیتے ہیں ان کو یہ اب ہم نے ان کو سیل کر دیں، اس کو سیو اینڈ کلوز کرتے ہیں۔ تو اب دوبارہ ہم اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے اپنی انوینٹری پہ۔ ابھی اس نے ریفریش نہیں کیا اس کو۔ سیل انوائس جنریٹ کی یا سیل رسیٹ، اس سے ایفیکٹ کیا ہوگا، ہماری انوینٹری کم ہو جائے گی، سیل کرنے سے کم ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس کا الٹیمیٹلی ایفیکٹ آ گیا جی، 100 رہ گئے اور 80 رہ گئے کیونکہ ہم نے 2025 لیس کر دیا۔ تو یہ تھا تھرو آؤٹ دا ایفیکٹ آن آور انوینٹری۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی اسپیسیفک رپورٹس جو انوینٹری ریلیونٹ ہوتی ہیں اور ہمارے کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ یہ جو جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں، بگنر اگر نہ بھی کرنا چاہے تو کام چل جائے گا، کیونکہ یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے تو اس سے ریلیونٹ جتنی بھی امپورٹنٹس رپورٹس ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک رپورٹس ہوتی ہے جو ہماری کوانٹٹی کو ٹریک کرتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو ہماری ویلیو بتاتی ہے۔ ایک رپورٹ کو کہتے ہیں جی ہم فزیکل انوینٹری، یا رپورٹس پہ آئیں گے اور ادھر سرچ آئیکن پہ فزیکل انوینٹری ورک شیٹ لکھیں گے، جس ڈیٹ کے بھی آپ کرنا چاہیں۔ میں آج تک کی دیکھنا چاہ رہا ہوں تو لاسٹ اپڈیٹڈ منٹس اگو، اوکے۔ تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ آئٹمز ہیں اور کوانٹٹی 119 ہے، ری آرڈر پوائنٹ 30 ہے، اس کا 6 ہے، یہ 100 ہے، یہ کرنٹ پوزیشن بتا رہا ہے ابھی نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو کرنٹ پوزیشن ان ہینڈ ہمارے پاس ہوتی ہے، جو بکس میں ہوتی ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ جسٹ کوانٹٹی، ری آرڈر پوائنٹ، بس وہ چیزیں بتاتا ہے، اس کی ویلیو نہیں بتائے گا کبھی بھی۔ تو یہ ویری امپورٹنٹ رپورٹ ہماری یوز ہوتی ہے۔ سیکنڈ رپورٹ جو ہم یوز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انوینٹری ویلیویشن رپورٹ، انوینٹری ویلیویشن سمری۔ اس میں کیا ہوگا کہ وہ ہمیں کوانٹٹی بھی بتائے گا، اس کی ویلیو بھی بتائے گا اور ایوریج پرائس بتا رہا ہوگا، اس کو دس ڈیوائڈ بائی دس کر کے وہ ایوریج پرائس بتا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس 4 آئٹم تھیں، SKU بتا رہا ہے، اس کی کوانٹٹی، اس کی ویلیو، پھر اس کی کوانٹٹی، ویلیو اور آن ایوریج دس ڈیوائڈ بائی دس کر کے وہ بتا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ 4 آئٹمس تھیں۔ یہ 2 امپورٹنٹ ہماری رپورٹس ہیں جو یوز ہوتی ہیں انوینٹری کو مینیج کرنے کے لیے۔ اس میں آپ ڈیٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، پیرامیٹر کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ 27 ہے، آپ اسے 20 پہ جا کے چیک کر لیں۔ اس کے علاوہ کسٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، ایڈوانس کی چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔